बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 40। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज काफ़ी सारी अहम खबरें हैं। एक तो आपसे वादा किया था कि नेशनल डायलॉग कमेटी के आगे और पीछे क्या है, इसकी डोरियां कहां से हिल रही हैं, जनरल्स इसमें क्या कर रहे हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं, पूरी मंजरकशी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही साथ इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ है, दरख्तों का सब्ज़ा तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है रातों रात, और अब उसमें डीएचए और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के नाम आ रहे हैं। ये सब कुछ क्या है ये आपके सामने रखेंगे। फिर एक अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर, एक सेक्स टेप जिसमें अब उस खातून को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसकी सेक्स टेप है, उसको बिठाकर, उसके वालिदैन को दाएं और बाएं बिठाकर सहाफ़त अब उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ऐसी माशाल्लाह से सहाफ़त है, आपके सामने रखेंगे कि उनसे उस तरह की ग्राफिक डिटेल्स पूछी जा रही हैं कैमरा के ऊपर कि उस वीडियो के अंदर आप क्या कर रही थी, कौन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, कैमरा किसने पकड़ा था। ये सब कुछ एक औरत से पूछा जा रहा है, उसके बाप को और उसकी माँ को उसके दाएं और बाएं बिठाकर, और ये सब कुछ मीडिया के ऊपर लाइव या लाइव कहिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है ये टेलीकास्ट किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो कुछ इस वक्त अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में सूरत हाल जो है वो कयास की सूरत हाल तकरीबन डेवलप हो चुकी है। वजह ये बनी कि अब से जब सदर ट्रंप आए 1 साल पहले, तो उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कागजात के बगैर या इलीगली अमेरिका के अंदर हैं, उनको अमेरिका से पकड़कर, ज़बरदस्ती पकड़कर बेदखल कर दिया जाएगा, या उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा या किसी और मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए खुसूसी तौर पर जो फोर्स है अमेरिका में, जिसे ICE या आइस कहते हैं, और वो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट उस फोर्स का इन डिटेल नाम है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और सदर ट्रंप ने उसमें नई भर्तियां भी की, उनका बजट भी बढ़ाया और उनकी डिप्लॉयमेंट भी बहुत सारी जगहों पर की। आजकल रियासत जो मिनेसोटा है, उसमें मिनियापोलिस और दूसरे शहर जो हैं वो खासा कैनवस के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर सोमालियन कम्युनिटी भी है, जिसके बारे में सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और कहते हैं कि वो जराइम पेशा हैं और बहुत सारे जराइम वहाँ पर कर रहे हैं और उनको डिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप उनके बयानात उस बारे में सुन चुके। आज मिनेसोटा की रियासत के अंदर बहुत ही एक खूनख्वार सूरत हाल डेवलप हुई जब आइस अपना ऑपरेशन कर रही थी। गालिबन 2000 के करीब आइस के एजेंट्स जो हैं वो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, और वो वहाँ पर ढूंढ कर, अब ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आप कह लें या इमिग्रेंट्स, उनको पहचानना भी ज़ाहिर है उनकी शक्ल से, रंग से, नामों से बहुत आसान होता है। कंपैरेटिवली जो दूसरी पॉपुलेशन है उनसे वो अलग नज़र आते हैं। फिर उनका काम भी, कई दफ़ा बहुत सारे लोग होम इंफ्रास्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग मटेरियल, ये इस तरह के काम करते हैं, इसलिए ऐसे जो हार्डवेयर स्टोर्स हैं उनके बाहर जाके आइस एजेंट्स खड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि इन कामों के साथ कोई लेना देना है ऐसे इमिग्रेंट्स का जो इलीगल हो सकते हैं, इसी चक्कर में जब वो पकड़ते हैं तो कई दफ़ा शक्ल, सूरत, रंग, नस्ल, नाम, इस चक्कर में आके वो ऐसे लोगों को भी पकड़ लेते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहरहाल जो लोकल पब्लिक है वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की बहुत सारे लोग उस पर से कोशिश करते हैं, और कई दफ़ा इन एजेंट्स का रास्ता भी रोकते हैं, मुजाहरे भी करते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लीगल हैं, जो नेटिव तो नहीं कहा जा सकता किसी को भी, वो तो सिर्फ नेटिव रेड इंडियंस थे, यहाँ बाकी तो सारे इमिग्रेंट्स ही हैं अमेरिका में, लेकिन जिनकी कई नस्लें यहाँ कर आबाद हैं, वो तमाम लोग भी उनको बचाने की कोशिश करते हैं जिनको आइस पकड़ती है। आज ऐसी ही एक सूरत हाल थी कि आइस ने कहीं पर रेड किया था या कहीं से लोगों को पकड़ना था रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। ये खातून जिनका नाम गालिबन रेने निकोल गुड है, 37 ईयर है, 6 साल का इनका बच्चा था। ये वहाँ से गाड़ी मोड़ रही थी या शायद आइस के सामने गाड़ी लगाकर खड़ी थी कि वो उन लोगों को पकड़े ना। बहरहाल आइस के एजेंट्स ने इन्हें 4 या 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वो सब कुछ वीडियो फुटेज में है। अब लोग जो उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं उसमें यही है कि इनको कत्ल करने की कोई मुनासिब वजह नहीं थी, क्योंकि जो सदर ट्रंप की
اور آئس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دوسرے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے، صدر ٹرمپ نے بھی اس پر پوزیشن لے لی ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ریلیونٹ، ان کی ہیڈ نے بھی یہ پوزیشن لے لی ہے کہ یہ جو خاتون تھیں یہ آفیسر کے اوپر گاڑی چڑھا رہی تھیں، تو انہوں نے سیلف ڈیفenس میں ان کو گولیاں مار دیا ہے۔ اچھا، یہ جو خاتون ہیں یہ الیگل امیگرینٹ نہیں تھیں، یہ امریکہ میں ہی پیدا ہوئی ہیں، یہ کوکیشین ہے، وائٹ امریکن ہیں، ان کا 6 سال کا ایک بچہ ہے۔ ان کے شوہر کا انتقال 2023 میں ہو گیا تھا، مطلب اب اس بچے کے نہ والد رہا ہے نہ والدہ رہی ہیں، آج ان کی والدہ کو بھی گولیاں مار دیا گیا ہے۔ اس ایونٹ کے بعد، اس سانحے کے بعد وہاں پر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اس وقت لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور وہاں کے جو گورنر ہیں منیسوٹا کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے نیشنل گارڈز، جو منیسوٹا کے نیشنل گارڈز ہیں، آپ ریزرو پولیس کی طرح ان کو سمجھیں، ان کو اب ڈپیوٹ کرنے لگے ہیں ہر جگہ، اور وہ آئس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ہی سخت پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ جو امریکہ میں نہیں رہتے ان کے لیے یہ ان کے ذہن میں رہے کہ گورنر جو امریکہ کے اندر ہوتا ہے اس کو آپ چیف منسٹر سمجھیں، کہ اس کے جو اختیارات ہیں وہ چیف منسٹر کی طرح کے ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ کو رن کرتا ہے، صوبے کو رن کرتا ہے۔ اور جو منیسوٹا کا گورنر ہے وہ ٹرمپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اپوننٹ، ڈیموکریٹ پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، جو منیسوٹا کے گورنر صاحب ہیں۔ اب انہوں نے بھی اعلان کیا، اور اس شہر کے جو میئر ہیں وہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ٹرمپ کی اپوزٹ پارٹی سے۔ انہوں نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ آئس اب ہمیں یہاں نہیں چاہیے، وہ یہاں سے نکل جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کل یا پرسوں بڑے مظاہرے ہونے والے ہیں، وہ شکاگو ہو، وہ نیو یارک ہو، وہ لاس اینجلس ہو، جتنے بھی بڑے شہر ہیں، زیادہ تر بڑے شہر جو ہیں ان میں ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، جو لوکل میئر ہوتا ہے یا جو ریاست کی حکومت بنتی ہے۔ کچھ شہروں میں ہے ریپبلکنس کی بھی بڑے شہروں میں، لیکن جو میجر سٹیز ہیں امریکہ کے بڑے ان تمام میں تقریباً جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹس کے پاس ہے، اس وقت بھی، صدر ٹرمپ کی حکومت کے دوران بھی۔ تو ایک کیاس مچا ہے، لا انفورسمنٹ اور عام پبلک آمنے سامنے کھڑی ہے۔ کئی لوگ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ سول وار جیسی صورتحال لگ رہی ہے، کئی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں بھی ماشاء اللہ لگ گیا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس خاتون کو گولیاں ماری گئی ہیں، ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ واضح طور پر ویڈیو میں ہمارا خیال بھی یہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ آفیسر جو ہے اس کے اوپر گاڑی نہیں چڑھ رہی تھی، بلکہ وہ خاتون پہلے ہی گاڑی چلا رہی تھیں جب آفیسر جان بوجھ کے سامنے آئے، اور پھر بھی ان کے پاس سپیس تھی اور وہ سائڈ پہ ہٹ بھی گئے، اس کے باوجود انہوں نے 4 کے قریب گولیاں ان کو ماری ہیں، اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ بہرحال یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے آنے والے دنوں میں نظر آئے گی، لیکن صورتحال کیوس کی طرف جا رہی ہے، اور بہت ہی زیادہ غم و غصہ جو ہے وہ وہاں کے جو لوکل میئر ہیں جیکوب، ان کی سٹیٹمنٹ بھی بہت ہی تلخ آئی ہے۔ جو وہاں کے گورنر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی بہت تلخ آئی ہے، اتنی تلخ ہے کہ اس میں گالی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جو ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے۔ مطلب تلخی جو ہے، جو اس وقت پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پچھلے ولاگ میں ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کے لیے صورتحال ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن اسی سال نومبر میں آ رہے ہیں، اور یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں اس سے مڈ ٹرم الیکشنز میں صدر ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے وہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اگلی خبر، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ایک سٹنگ ہوئی، اس کے اندر جو لوگ بیٹھے، وہ جب آپ ان لوگوں کے نام دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ، شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف، عمران اسماعیل، شہزاد وسیم، فواد چودھری، اور کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہوئے جو بیٹھے ہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے ڈسکشن کی، باتیں ہوئیں، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا وہ سنیے گا۔ حکومت کی طرف سے نواز شریف اور آصف زرداری، شہباز شریف مذاکرات کریں گے۔ حکومتی کمیٹی کے اعلان کے بعد نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اپوزیشن کی سینئر قیادت سے مشاورت کے بعد کمیٹی تشکیل دے گی۔ اعتماد سازی کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے، بشرا بی بی، یاسمین راشد کو رہا کیا جائے، میڈیا پر سنسرشپ ختم کی جائے، اپوزیشن لیڈر سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو تعینات کیا جائے، ان کی جگہ خالی نہ رکھی جائے، ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کریں، ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے تاکہ اعتماد سازی کا عمل شروع کیا جائے،
आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए, फ़ौज को हुकूमत और अपोजिशन सियासत में ना घसीटे। ये है वो आखिरी लाइन जो असल में इस नेशनल डायलॉग कमेटी का पूरा एजेंडा है। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ आखिरी वाली लाइन, और वो है कि फ़ौज को हुकूमत और अपोजिशन सियासत में ना घसीटे। तो अब ये जो कमेटी है, इसके जब आप नाम देखते हैं, काम देखते हैं, तो आपको ये वाज़ेह तौर पर समझ आ जाती है कि जर्नल्स का बनाया हुआ प्लान बी है। तो फिर ये प्लान बनता क्यों है? देखिए, जब आप किसी से उम्मीद छीन लेते हैं ना, तो आपके गले पड़ जाता है। आप चूहे को भी कॉर्नर कर दें तो आप पर हमला कर देता है। तो जर्नल्स ने, क्योंकि ये सारी, आपने ये समझना है कि हमारी जो मिलिट्री है वो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश मिलिट्री से दो हिस्से बने ब्रिटिश मिलिट्री के। एक मिलिट्री तो बन गई इंडिया की और एक मिलिट्री हमें मिल गई। ज़ाहिर है जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, जो मेरा सब्जेक्ट भी है, जो मैंने पढ़ाया है सारी अपनी एकेडमिक लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल हो जाती है तो उसका कल्चर वही रहता है, उसका वे ऑफ डूइंग थिंग्स वही रहता है। तो जो हमारा तरीका है, जो हमारी उस्तादियाँ हैं, वो सारी हमने उनसे सीखी हुई हैं। इसलिए हमारे जर्नल्स ये समझते हैं कि किसी से पूरी तरह से उम्मीद मत छीनो, थोड़ी बहुत उम्मीद दिए रखो ताकि लोग बहले रहें, उनको बहलाया फसलाया जा सके। जैसे बच्चे को टीका लगाते हैं, आप इंजेक्शन लगाते हैं, कई दफ़ा उसके हाथ में चॉकलेट या खिलौना पकड़ा देते हैं, टीका लगता है और वो रोना शुरू कर देता है। अब हमारे जर्नल्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि टीका लगने से पहले खिलौना हाथ में पकड़ाना है या बाद में। अक्सर वो टीका लगाने के बाद आपको खिलौना पकड़ाते हैं, और अगर पहले पकड़ा दें तो खिलौना तो पहले ही आपके हाथ में, टीका लगा, दर्द हुई तो रोना शुरू करेंगे। बाद में खिलौना आएगा तो आपकी जो आपकी अटेंशन है डाइवर्ट होगी और आपको शायद लगा हुआ टीका भूल जाए। तो यही वाले टीके आपको लगते जा रहे हैं, और इसी तरीके से नेशनल डायलॉग कमेटी जैसे खिलौने आपके सामने जो है वो रखे जाते हैं। अब इसमें जो एक बात तो आपको समझ आ गई कि इमरान खान को बाहर नहीं निकालना, ये एक माइनस इमरान खान की पोलाइट किस्म की फॉर्म है। हाँ, इसमें बातचीत तो ये होगी सारी की सारी कि इमरान खान को भी बाहर निकालें, सबको बाहर निकालें, ये सियासत करें, वो सियासत करें, लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं उन्होंने आपको एक ट्रक की बत्ती दी है जिसके आप पीछे लगेंगे। अब इसमें यहाँ पर लोगों ने तबसरे भी किए हैं, असल में आपको बताता हूँ आगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी केस में आईजी इस्लामाबाद को बुलाया और कहा कि अगर ये गिरफ्तार हुए तो मैं तुमको अंदर कर दूंगा, तो कि तुम अंदर जाओगे। इसके बाद शहरियार अफरीदी आज तक रिहा है। शेर अफजल मरवत हमें ये बताना चाहते हैं कि वो जस्टिस बाबर सत्तार जो बेचारे खुद गिरफ्तार हैं आजकल, आपको पता ही है जस्टिस बाबर सत्तार के साथ क्या किया गया। बहुत ही ईमानदार जज हैं, बहुत ही दबंग जज हैं, लेकिन आपके सामने उनका क्या हशर किया गया। सिर्फ उनका अकेले नहीं, 6 जजेस का, बल्कि पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हशर क्या किया गया। वहाँ पर सरफराज डोगर साहब को लाकर इंस्टॉल कर दिया गया, आप सबको पता है। लेकिन शेर अफजल मरवत, हमें शायद वो खुद चे हैं लेकिन वो पूरी कौम को चे समझते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने धमकी दी थी आईजी को कि अगर शहरियार अफरीदी साहब को आपने गिरफ्तार किया तो मैं आपको पकड़ के अंदर कर दूंगा। उस दिन से आज के दिन तक शहरियार अफरीदी जो हैं वो आज़ाद हैं, रिहा नहीं हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत के मुताबिक ये वो धमकी थी जो काम कर गई। कैसी धमकी थी? जो जस्टिस बाबर सत्तार को खुद तो नहीं बचा सकी, वो खुद तो गिरफ्तार हैं बेचारे, खुद तो उनका सब कुछ जुडिशल करियर, तरीका, हर चीज़ तबाह करके रख दी है, लेकिन आईजी को लगी हुई उनकी धमकी जो है वो आज तक काम कर रही है। जैसे जब पाकिस्तान के अंदर कोई पीटीआई का नाम लेवा सांस नहीं ले सकता था, तब शेर अफजल मरवत जो है वो आज़ादाना लंदन जाते थे और पीछे से इन पर बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता था। आज़ादाना इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते थे। बगावत और गद्दारी के मुकदमे के बावजूद इन्हें कोई वहाँ पकड़ना तो दूर की बात, ये वहाँ टिकटॉक्स बनाते थे एयरपोर्ट के ऊपर रुक के, पूरी इनकी रिसेप्शन होती थी। उसके बाद आज़ादाना अपने घर चले जाते थे। अगले 1-2 दिन में जब इनको मौका मिलता था, एक एप्लीकेशन डालकर अदालत से ये बेल ले लेते थे। अच्छा जी, फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर और दूसरे MNAs के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। बैरिस्टर गौहर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए, अकेले उन पर नहीं, MNAs पर भी, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ही लीड कर रहे हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, और वो असम्बली के अंदर लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं तरमीम के दौरान असम्बली में मैं बैठा हुआ था, आधे घंटे में पास हो गई, और मैं गवाह हूं कि PTI के MNAs को 25 करोड़ रुपए दिए गए। आज ये बदबख्ती है कि वही लोग जलसों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर खड़े होते हैं। जाहिर है ये इल्ज़ाम वो बैरिस्टर गौहर और उनके साथी तमाम MNAs के ऊपर लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर को ज़रूर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और जवाब
جواب دینا چاہیے کہ شیر افضل مروت کیا یہ 25 کروڑ والا الزام ٹھیک لگا رہے ہیں یا غلط. وہ دونوں قریبی دوست بھی ہیں, ظاہر ہے ان کی آپس میں بات بھی ہوئی ہوگی, انہیں یہ بالکل کلیئرٹی دینی چاہیے کہ ایسا کیا معاملہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب اس کے اوپر محمد مالک صاحب نے بھی وہاں پر بڑا دبنگ تجزیہ کیا. انہوں نے, محمد مالک صاحب نے وہیں پر بیٹھے ہوئے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کی فارمیشن ٹھیک نہیں ہے, جو کمیٹی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ محمود مولوی, عمران اسماعیل اور فواد چودھری, نام انہوں نے نہیں لیے لیکن ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کمیٹی اصل میں بنائی. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور پارٹی کے دوسرے لوگ انہیں یا پارٹی جو ہے انہیں تسلیم ہی نہیں کرتی. تو جب پی ٹی آئی کا آپ پر اعتماد ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ کیسے ثالث بن سکتے ہیں؟ ایسے لوگ کیسے آپ کی صلح کروا سکتے ہیں کسی کی بھی جن کے اوپر دونوں فریق راضی نہ ہوں؟ انہوں نے کہا کہ دونوں ایسے فریق چاہیے جو دونوں ایک دوسرے کے اوپر راضی ہوں, مین کہ ایسا فریق ہو جن کے اوپر دونوں پارٹیز راضی ہوں, تبھی کوئی ایسا کام جو ہے وہ آگے تک پہنچایا جا سکتا. عامر متین صاحب نے ذرا اس سے بھی بولڈ تجزیہ کیا ہے. عامر متین بہت ہی دبنگ جرنلسٹ ہیں, ارشد شریف والی بریڈ ہیں, وہ پاکستان کے اندر ناپید ہیں. عامر متین جس طرح کے جرنلسٹ ہیں, ذرا سوشل سکل ان کی ذرا ہلکی ہیں, سوشل سکل میں ان دوستیاں شوستیاں کم کرتے ہیں, لیکن صحافی ایک نمبر ہے. شدھ کا مطلب یہ کہ ملاوٹ والی کوئی گنجائش نہیں ہے. نوکری بھی چھوڑ دیں گے, آپ سے لڑائی بھی کر لیں گے, مطلب دنیا چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائیں گے, لیکن اپنی صحافت کو آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے بڑی دبنگ پوزیشن لی ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پاکستان کے اندر جو چند اب صحافی, میں شاید 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے یا 2 ہوں گے یا 5 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے, جو ارشد شریف والی بریڈ ہے یہ ان میں سے ایک صحافی ہیں. اب ضرور ایسے لوگوں کا احترام کیا کیجئے جب بھی آپ کبھی ملیں. ناپید ہیں آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ جو ضمیر کی آواز پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں, مشکل حالات میں بھی کرتے ہیں. عامر متین ان میں سے ایک ہیں. عامر متین نے تجزیہ یہ دیا ہے کہ یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے, ان کو تجزیہ کار آپ کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. ان کو اس سے زیادہ اگر کوئی رول دے گا, اہمیت دے گا, تو وہ بیسیکلی ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کر رہا ہوگا. انہوں نے سیدھے الفاظ میں نہیں کہا لیکن واضح کر دیا اپنے تجزیے سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک کوشش ہے اور وہ معاملات کو ذرا تھوڑا سا اب ڈفرینٹ ٹینجنٹ پر لے کے جانا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ ڈائمینشن پر. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی کر رہے ہیں یا جنرلز کر رہے ہیں, اس سے دے آر لکنگ ویری اگلی. تو ملٹری کے اندر بھی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ استاد تو ہمارے برٹش ملٹری ہی ہے, تو وہاں کا جو ایک ایس او پی ہے, یہ جو سسٹم ہے ہمارے پاس آیا, وہ یہ ہے کہ 2-3 طرح کی اسٹریٹجیز رکھنی چاہیے. اگر ایک طرف ہم اگلی لک کر رہے ہیں تو پھر ایک اسٹریٹجی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ ہم ذرا صلح صفائی والے بھی لگنے چاہیے. تو وہ جو دوسرا دھڑا ہے جرنلز کے اندر, وہ کہہ رہا ہے کہ چلیں یہ ایک پھلجڑی چھوڑتے ہیں, یہ لوگ بات چیت کریں گے. اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان نے ہی بات چیت کو ویلیو نہیں کیا, ہم نے لوگ تو بٹھائے تھے, ہم تو بات کرنا چاہتے تھے, یہی بات نہیں کرنا چاہتے, تو اس سے تھوڑا سا ہم کم اگلی نظر آئیں گے. تو یہ وہ جو اگلی ترین پکچر ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کریٹ کر دیتے ہیں پاکستانی ملٹری جرنلز کے لیے. اب نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کوشش کرے گی اس گند کو صاف کرنے کی, سمیٹنے کی جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے, تاکہ آہستہ آہستہ جو عوام کے اندر ان کی پوزیشننگ ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں. تو میرا تجزیہ اس پر یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ دوست ضرور ہوں گے جن کی انٹینشن پازیٹیو ہوگی. سارے لوگ اس کے اندر بیٹھے جرنلز کے پپٹ نہیں ہیں, کچھ لوگ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, لیکن اوور آل یہ انیشیٹو جرنلز کا ہی ہے. یہ انہوں نے داغ بیل ڈالی ہے, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے. اس میں کام کرنے والے دوستوں کی انٹینشن ضرور اچھی یا بری ہو سکتی ہے, لیکن اس میں سے کچھ خیر نہیں نکلنی. یہ جرنلز کا اپنا انیشیٹو ہے, پرپز ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, لوگوں کو ڈیویٹ کروانا ہے, ڈائیورٹ کروانا ہے کہ کسی قسم کا کوئی مؤثر احتجاج یا تحریک شروع نہ ہو. عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھیں, دوسرے لوگوں کو اب ویسے ہی چھوڑنا ہے, کیا کریں گے؟ جتنی دیر اندر رکھا ہوا ہے, اب مجھے بتائیے ان میں سے کسی نے کوئی جرم تو کیا نہیں, تو ایونچولی ان کو چھوڑنا ہے. تو اب فیس سیونگ چاہیے انہیں کہ کیسے چھوڑنا ہے. تو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی طرح کی کوئی کمیٹی پر ریکویسٹ کرے گی کہ ہماری ریکویسٹ پر ان لوگوں کو چھوڑ دیں, اور چھوڑ دیا جائے گا تاکہ جرنلز کو تھوڑی سی فیس سیونگ ملے. یہ اس کے پیچھے پورا حدود اربا ہے, ساری تمام چیزیں. دوسری طرف کتنے ملٹری جرنلز مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ حال ہی میں جو آپ کے سامنے حملہ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان تحریک انصاف پر, جو زبان استعمال کی انہوں نے عمران خان کے لیے, جو زبان انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے استعمال کی, اس سے اور جو انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا, جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو 2021 سے لے کے آنورڈ جس طریقے سے ایکیوز کیا ٹیررزم بڑھانے کا اور تمام چیزوں کا, مین ملک کا بدترین دشمن انہیں بنا کر پیش کیا, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب سے چند دن پہلے
مشاہد حسین سید جو جنرلز کے بہت قریب ہیں وہ بھی ایک نیریٹو دے رہے تھے کہ نومبر 2024 میں عمران خان تقریباً ریلیز ہو گئے تھے اگر لانگ مارچ نہ کیا جاتا. یہ وہی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی والا بیان ہی ہے جنرلز کا, ٹو میک دیم لک لٹل بیٹر, کہ وہ چھوڑنا چاہتے تھے, بس عمران خان نے اچھا فیصلہ نہیں کیا. یہ بھی بہت ہی زبردست پھکی ہے, منجن ہے, جو اکثر بیچنے کی پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے. اور ایک طرف نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کر رہی ہے یہی کوشش, دوسری طرف جنرلز کے امام پر ہمارے بہت محترم مشاہد حسین سید بھی یہی ناکام کوشش بیچارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ ان کو چھوڑنے کی تیاری تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, ان کے اندر بھرا ہوا زہر, ان کے اندر بھری ہوئی بدتمیزی, ان کے اندر بھری ہوئی ایکوزیشنز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ عمران خان کو کس طریقے سے ریٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایسی تمام شعبدے بازیاں آپ کے سامنے ہوں گی, انہیں اگنور کیجیے. اگلی خبر رائٹرز کی خبر ہے. رائٹرز کی جو خبر ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ پاکستان اسے ڈیفرنٹ طریقے سے ڈسپلے کر رہا ہے, لیکن اصل بات ڈیفرنٹ ہے. رائٹرز نے یہ خبر دی ہے کہ جو سعودی عرب کا $4 ارب کا قرضہ ہے پاکستان پہ, اس میں سے سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ اب $2 ارب کے انہیں JF-17 جو تھنڈر جہاز ہیں وہ شاید پرووائڈ کیے جائیں, اور اس پر بات چیت شروع ہوئی ہے. ابھی حتمی معاہدہ نہیں ہوا, بات چیت شروع ہوئی. اب پاکستان اسے کیسے پروجیکٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے جہاز بکنا شروع ہو گئے ہیں. کل خواجہ آصف نے بھی کہا, یاد کیجئے اس سے پہلے UAE نے پاکستان سے $1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن کے اندر شیئر مانگ رکھے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو پیسے پہلے بغیر کسی گارنٹی کے دیے ہوئے تھے, جو پیسے UAE نے اور سعودی عرب نے بغیر کسی شرط کے پاکستان کو دے رکھے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں رہا. یہ لفظ تو وہ استعمال نہیں کرتے, لیکن ہمارا تجزیہ ہے کہ اب انہیں ان پر اعتماد نہیں رہا اور وہ بدلے میں ان سے کوئی نہ کوئی چیز رہن گروی یا کوئی نہ کوئی ایسٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیسوں کو محفوظ سمجھیں. ایک طرف UAE کہتا ہے کہ ہمیں اپنے شیئرز دیں 1 ارب کے, اور دوسری طرف سعودی عرب کہتا ہے کہ آپ سے پیسے تو لوٹائے نہیں جانے, آپ ہمیں جہاز دے دیں. تو پاکستان اسے اور طرح سے پروجیکٹ کرے گا, لیکن اس کی دوسری ڈائمنشن بھی دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اب آگے چلتے ہیں. اسلام آباد کے اندر قتل عام ہوا ہے, درختوں کو کاٹ دیا گیا ہے, کوئی درخت ایسا نہیں جسے زندہ چھوڑا گیا ہو کئی علاقوں کے اندر. اور اب وہاں پر منجن کیا بیچا گیا ہے کہ ہم وہاں پر جو پولن الرجی پھیلانے والے جو درخت ہیں ان کو ہم کاٹ رہے ہیں. وہ تو پورے اسلام آباد میں ہیں, خاص جگہوں پر ہی پھر آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اگر پولن کے تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں درخت, اور پورے اسلام آباد میں بھی ہوں گے, لاہور میں بھی ہوں گے, ہر جگہ اسلام آباد میں زیادہ ہوں گے, تو وہ تو پورے شہر میں ہیں, تو پھر آپ نے اسپیسیفک جگہوں سے درخت ہی کیوں کاٹے ہیں؟ ظاہر ہے اس کی اب جب صحافتی کائنڈ آف انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو احمد فراد نے ایک ٹویٹ کیا اور دکھایا ہے کہ چک شہزاد کے پیچھے جو علاقہ ہے, جو آپ کو واقعی ایک ریگستان کا سما لگتا ہے, ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی کسی دور دراز علاقے میں جہاں پر کوئی درخت کا کبھی نام و نشان نہیں تھا. اب احمد فراد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ DHA کا سیکٹر ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے تمام درخت کاٹ دیے گئے ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہو قتل عام کا اور پیچھے ہمارے موجودہ جنرلز نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ 2-3 دن سے خبر چل رہی تھی, ہم بھی اسے دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد کو گنجا کر دیا گیا. آج ہم نے جب دیکھا ہے تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سے جرنلز ہی نکلے ہیں. اب اگلی جو چیز اس میں انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کورے کے دنوں میں, جی ہاں یہ آج 7-8 جنوری کی باتیں ہو رہی ہیں, اسلام آباد انتظامیہ, کیونکہ پوری قوم نہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ برٹش ہمیں 2 سال یہاں پر سمجھتے رہے اور بناتے رہے, آگے سے جو ہمارے استاد کرتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں آگے سے, قوم کو ہی بنایا ہوا ہے. اچانک سے اسلام آباد کے اندر CDA نے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, رندھاوا صاحب ہیں وہاں پر آج کل میرے خیال کمشنر, انہوں نے پہلے ان درختوں کا قتل عام کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے اچانک سے شجرکاری مہم جاری کر دی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے آگے اور پیچھے دونوں طرف لکھا ہوا ہے کہ جن دنوں میں کورا پڑتا ہے ان دنوں کے اندر وہ شجرکاری کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی سیپلنگس لگا رہے ہیں تاکہ وہ اسی وقت مر جائیں کورے سے. آپ 10 منٹ خود باہر نہیں کھڑے ہو سکتے جیسی سردی رات میں اسلام آباد میں ہوتی ہے, تو وہ شجرکاری کر رہے ہیں جس نے ظاہر ہے چند دنوں کے اندر مر جانا ہے. صرف اس کے اوپر مٹی پاؤ پالیسی, کیونکہ شجرکاری کا ایک موسم ہوتا ہے, اس سے پہلے شجرکاری نہیں ہو سکتی. اور جس طریقے سے یہ DHA کے لیے سیکٹرز تباہ, مطلب کہ درختوں کو اور سبزے کو تباہ و برباد کر کے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارا DHA جو ہے
اس نے کہاں رکنا ہے, کب اس کا پیٹ بھرنا ہے, کب معاملات جو ہیں وہ اس سمت آنے ہیں کہ انوائرمنٹ بھی کسی چیز کا نام ہے, ملکی انٹرسٹ بھی کسی چیز کا نام ہے, لارجر جو ایک پاپولیشن کا بینیفٹ ہے وہ بھی کسی چیز کا نام ہے. جیسے پاکستان کے غریب اس وقت ان کا بھی کوئی وارث نہیں ہے, جب ان کا بھائی عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ ان کے بارے میں سوچتے تھے, ایسے ہی پاکستان کے درخت جو ہیں وہ بھی بیچارے اس وقت یتیم ہوئے کھڑے ہیں جب سے عمران خان جیل میں ہیں, کیونکہ وہی درختوں کے بارے میں سوچتے تھے. یہ جو ہمارے گنجے ہمارے گلے پڑے ہیں اور ہر طرح کے یہ عسکری اور نان عسکری, یہ جو دونوں گنجے ہمارے گلے پڑے ہیں, انہوں نے تو درختوں کی واٹ لگا کے رکھ دی ہے. اچھا جی, اگلی خبر کوئکلی آپ کے سامنے رکھنی ہے. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. پاکستان کے اندر ایک سیکس ٹیپ آئی, ایک مرد اور ایک خاتون کی. وہ ٹھیک آئی, غلط آئی, وہ صحیح ہے, غلط ہے, میں مورل پولیسنگ نہیں کروں گا, میں اس سمت نہیں جاؤں گا. وہ ویڈیو بہت وائرل ہو گئی کیونکہ دونوں اس سیکس ٹیپ کے اندر خاتون اور مرد غریب طبقے سے بلانگ کرتے ہیں. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. مجھے پتہ ہے شعر غلط ہوگا, میں بہت میرے سے شعر و شاعری پرفیکٹ نہیں ہوتی تو ٹانگ اس کی میں نے توڑی ہوگی شعر کی, لیکن پرپز میرا یہی ہے آپ کو بتانے کا کہ اگر یہیں پر کوئی ایلیٹ میں سے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا, ویڈیو تو شاید پھر بھی وائرل ہی ہوتی. لیکن جس طریقے سے ان کو بے آبرو کیا جا رہا ہے, مثلا یہ ایک محترمہ ہیں, جرنلسٹ ہیں, مجھے کوئی شیخ صاحبہ ہے, مجھے کسی نے ان کا نام بتایا, پتہ نہیں درست ہے یا نہیں ہے, ابھی تک کی جو ہمارے سامنے انفارمیشن آئی ہے. اور کئی لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ بول ٹی وی پر ہوتی ہیں, مجھے حتمی طور پر نہیں پتہ, لیکن ان کی تصویر دیکھیے, میرے ساتھ مل کے ہماری اس بہن کے اوپر لعنت بھیجیے. کیونکہ یہ اس خاتون کو بٹھا رہی ہیں کیمرہ کے اوپر, دائیں اور بائیں ان کی والدہ اور والد کو, بوڑھی والدہ بوڑھے والد بیٹھے ہیں, گرافک قسم کی ڈیٹیلز ڈسکس کر رہی ہیں. اس سیکس ٹیپ کے اندر وہ مرد اور خاتون کیا کر رہے تھے, وہ ٹیپ ویسے ہی بڑی گرافک ہے. آن ٹاپ آف دیٹ وہ اس سیکس ٹیپ کی جو ویڈیو ہے اس کو گرافکلی ڈسکس کر رہی ہیں. موبائل فون کس نے پکڑا تھا, آپ کیا کر رہی تھی, کیسے کر رہی تھی, کس کمرے میں کر رہی تھی, کیوں کر رہی تھی. اور جو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا جو سر ہے, جو شیخ صاحبہ ان کی جو منڈی ہے, جو سر ہے, وہ آرٹیفیشل طریقے سے جسم پر لگا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو ڈھول پر دھمال ڈالتے ہوئے ایسے دیکھا ہے جن کی کلگی اوپر سے الگ سے ہلتی ہے, تو وہ بڑی سر ہلا ہلا کے, گردن ہلا ہلا کر بڑی اداؤں کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہی ہیں. لگ ایسے رہا ہے کہ کسی بہت ہی دور دراز چیچا وطنی, بنو, اسکردو, کسی بہت دور دراز کے گاؤں کا کوئی بڑا پینکھڑ سا کرپٹ قسم کا سب انسپیکٹر یا حوالدار بیٹھا ہوا ہے جو ایسے گندے غلیظ سوالات پوچھ رہا ہے. لیکن روح تو کسی کے اندر بھی کوئی آ سکتی ہے. اب ان محترمہ کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں تو انہی کی جو پیش رو ہونی ہے یا پیشوا ہونی ہے, ہماری بہت ہی محترم آسمہ شرازی صاحبہ, انہوں نے فوراً عورت کارڈ نکال لینا ہے اور ہمیں مسوجنس کہہ دینا ہے کہ ہم عورتوں پر تنقید کرتے ہیں. حالانکہ آپ کے سامنے دیکھیں کہ ایک عورت ہی ہے جس کی عزت کی ہم بات اس وقت کر رہے ہیں. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق اسے پروسیکیوٹ کر لیں, جو بھی آپ نے اسے کرنا ہے. لیکن آپ اس کے بوڑھے والد کو, بوڑھی والدہ کو ساتھ بٹھا کر آپ جو کر رہے ہیں وہ میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے کہ اس قدر بے شرمی اور بغیرتی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہو رہی ہے. ان ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ وہ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سادہ لوگ ہیں, انہیں نہیں پتا کہ آپ کے سامنے بیٹھنا ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. گاؤں کے دیہاتی لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ بھی پولیس ہی ہیں, مطلب نہیں بیٹھیں گے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو وہ بڑے تابے دار ہو کر منہ نیچے کر کے آپ کی ساری غلاظت سن رہے ہیں, اور ان کی بیٹی جو ہے وہ درمیان میں بیٹھی انٹرویو دے رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں مورل پولیسنگ نہیں کر رہا, میں نہ ہی ان خاتون کے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, نہ ان کا وکیل بن رہا ہوں, نہ ان کا مخالف بن رہا ہوں. میں خود ایک گناہگار انسان ہوں. آئی لیو اٹ ٹو سم ون ایلس, جو بھی اس کو جج کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. لیکن یہ جو صحافی عمل کر رہی ہیں, جس طرح کے گندے غلیظ سوالات ان سے پوچھ رہی ہیں, یہ اس سے پوری صحافت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ان محترمہ کے منہ کے اوپر کوئی چیز مطلب ماسک وغیرہ لگا دے تاکہ یہ اس طرح کی غلاظت منہ سے نکالنے سے پہلے سوچیں کہ اس کو صحافت نہیں کہا جا سکتا. اور بھی بہت کچھ تھا جس پہ میں نے آج بات کرنی تھی, کافی ساری چیزیں سامنے تھیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, علمان الحفیظ, میں بتا نہیں سکتا آپ کو. لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.